बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विजदान के साथ मैं डॉक्टर सुगरा सदफ़ और आज मैं आपसे बात करूंगी कि ये जो हमारी सरज़मीन है पंजाब पाकिस्तान, इसके हर ज़र्रे में हिकमत और दानिश के मोती छुपे हुए हैं। यहाँ के लोग सलाहियतों के मालिक हैं और खुदा ने यहाँ ऐसी हस्तियाँ उतारी हैं कि जो दानिश की पूरी दुनिया में अपने फ़न के हवाले से पहचानी जाती हैं और लोग उनकी तारीफ़ करते हैं और वो हमारा भी मान है, फ़ख्र है। पंजाब के बात करें तो पंजाब में हमारे सूफिया, इसको सूफिया की सरज़मीन कहा जाता है, औलिया की सरज़मीन कहा जाता है, जिन्होंने रब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर खिदमत खल्क़ के ज़रिए इस कायनात को खैर का नमूना बनाने में अपनी ज़िंदगी सर्फ की। तो ये जो विजदानी लहरें हैं ये हम सब के अंदर हैं, क्योंकि हम सब के अंदर रूह है और हम सब के साथ खुदा का एक राब्ता है कि वो हमें किसी न किसी हवाले से हमारी रहनुमाई करता है। इस वक्त मेरे पास एक किताब है, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं सूफिया की तहरीर करदा और सूफिया की तहरीरों के ऊपर जो किताबें लिखी हैं वो पढ़ी हैं, लेकिन एक किताब ने मुझे बड़ा हैरान कर दिया कि ये किताब इसमें लफ्ज़ नहीं है, इसमें तस्वीरें हैं, लेकिन हर तस्वीर एक बड़ा मज़मून अपने अंदर रखती है। आप उसको फ़लसफ़े के हवाले से देखें, आप उसको कुरानी आयात के हवाले से देखें, इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें और सूफिया के जो ख़यालात हैं, नज़रियात हैं, उनकी ज़िंदगी का जो चलन है उसके हवाले से देखें तो आपके सामने एक पूरा मज़मून, एक पूरी कायनात आपके सामने आ खड़ी होती है। और मेरा ख्याल है कि ये किताब पढ़ना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसके लिए आपको अपने अंदर की आँख खोलना होगी और इसमें जो लाइनों में छुपे हुए राज हैं वो ढूंढने होंगे। तो मैं आपके सामने एक किताब खोल रही हूँ, इसको आपने पढ़ना है और फिर देखना है कि इसमें क्या क्या ख़जाने छुपे हुए हैं और फिर मेरी तरह आपका सर भी झुक जाएगा और आप सलूट करेंगे उस हस्ती को जिन्होंने इस किताब के खालिक हैं। एक बड़े खूबसूरत लिखारी जनाब, और किताब का जो है ना वो सारा ढांचा आप ज़रा देखें कि ये देखें किताब, और एक तरफ उर्दू में है और एक तरफ अंग्रेज़ी में। और अब तो आपको पता चल गया कि मैं बात कर रही थी असलम कमाल साहब के हवाले से, जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन आज हम उनकी ज़ात के हवाले से बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ हमने इस किताब के हवाले से बात करनी है। बहुत काम किया उन्होंने फैज़ के हवाले से, इकबाल के हवाले से, ख़ताती में वो एक असलूब हैं, एक तर्ज़ फ़िक्र है, एक। तो ये देखें किताब अब हमारे सामने आ गई और इसकी ये अंग्रेज़ी में इस तरफ से और इस तरफ उर्दू में। असलम कमाल साहब का कमाल ये है कि उनकी सोच भी तस्वीर की शक्ल में ढल कर सामने आती है। अभी जब उन्होंने ये किताब मेरे नाम गिफ्ट की तो आप देखें यहाँ भी एक कितनी खूबसूरत तस्वीर बनाई और उनके हाथ में खुदा ने जो कमाल दिया है वो मेरे ख्याल है उनका नाम असलम कमाल ही होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने कमाल के काम करने थे। शुरू आप देखिए अल्लाह, और ये जो कहते हैं ना कि दिल में ठंडक पड़ जाना, ये नाम आप देखते हैं तो फिर ऊपर सारा सब्ज़ है। ये कायनात को मतलब है कि जो इसका मुसन्नफ़ है उन्होंने कायनात को, पूरी कायनात को किस तरह देखा है, और हर बंदा मेरे ख्याल है इसको इंटरप्रेट अपने नज़रिए से कर सकता है कि अल्लाह ने इस कायनात को एक बहुत खूबसूरत कायनात बनाया है, सरसब्ज़ कायनात बनाया है और हसीन कायनात बनाया है, क्योंकि वो ख़ुद बहुत खूबसूरत है। और उसके बाद इसके बाद हम असलम कुमार साहब से पूछेंगे इनकी जो बाकी है। अब देखें ये तस्वीरें देखें, इसमें आपको कुरानी आयात भी मिलेंगी, हदीसें भी मिलेंगी और मुख्तलिफ़ चीज़ें आप इसमें देखेंगे। क्योंकि मेरा इस तरफ रुख नहीं है और कई चीज़ें मैं नहीं पढ़ सकूँगी, लेकिन मैं एक दफ़ा आपको तस्वीरें ये दिखाऊँ, फिर हम असलम कुमार साहब से बात करेंगे। और इसमें एक जो खूबी है वो ये खूबी मैं कहती हूँ कमाल है कि रंगों का इंतखाब जो है वो तस्वीरों के हवाले से नहीं बल्कि उनके जो पैगाम है उसके अंदर उसके हवाले से है। और रंगों में भी आपको पता है कि रंगों की एक अपनी ज़बान, उनका मतलब होता है, और इलामती हवाले से भी जो उनको रंगों को इस्तेमाल किया जाता है। अब ये देखें माशाल्लाह, दिल करता है कि हर तस्वीर जो है उसको देखते रहें। और अमूमन हमारे घरों में ये सारे बड़े बड़े पोर्ट्रेट थे, तो हम इतने
پورٹریٹ یا اتنی تصویریں اپنے گھر میں نہیں لگا سکتے، لیکن ہم اپنے گھر میں یہ کتاب ضرور رکھ سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا فن ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارے آرٹسٹ ہیں، اور تاکہ وہ ایک خیر کے راستے کی طرف چلیں، تعمیر کی طرف چلیں، اور ہمارے بچوں میں بھی شوق پیدا ہو کہ وہ فن سے محبت بھی کریں۔ اور یہ ساری اسی طرح تصویریں ہیں۔ بہرحال میں کچھ تصویریں آپ کے لیے چھوڑوں گی کہ آپ خود دیکھیں۔ یہ آخری تصویر میں آپ کو دکھاؤں گی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح شروع میں اللہ کے نام سے شروع کیا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں ان پہ ختم کیا گیا۔ لیکن اس پہ بہت ساری باتیں، تو اسلم کمار صاحب آپ کو بہت مبارکباد، شکریہ۔ آپ نے ماشاءاللہ اپنی نوجوانی کی تصویر لگائی ہے۔ تو آرٹسٹ تو ہمیشہ نوجوان ہوتا ہے اور اس کا آپ کا فن قائم رہے۔ تو یہ کیسے آپ کو خیال آیا کہ اتنی خوبصورت جو آپ نے یہ تخلیق ہمیں عنایت کی ہے؟ میرے خیال ہے کہ یہ پوری ایک صوبے کے لیے، ایک ملک کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ یہ سب سے بڑا جو آپ نے جو جملہ اس حقیر کے لیے بہت بڑا جملہ جو آپ نے کہا کہ یہ خطاطی کا جو فن ہے، یہ اسلام یا اسلامی دنیا کا قدیم ترین اور عظیم ترین فن ہے، فن خطاطی۔ اور یہ وہ جو آپ نے پیچھے بہت سارا خوبصورت اظہار خیال کیا کہ کسی نہ کسی طرح سے وجدان کی لہریں جو ہیں وہ یہ زمانوں کو پار کرتی ہوئی ماضی میں بھی اور آگے مستقبل میں بھی پتہ نہیں یہ کہاں کہاں یہ اپنا اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو ہمارا جو مسلمانوں کا یہ جو عظیم ترین فن ہے، فن خطاطی، اور قدیم ترین اس لیے کہ جب غار حراء پہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی بار وحی اتری، جبریل امین تشریف لائے، تو جبریل نے کہا اقرا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ وہ پورا واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پھر انہوں نے 2-3 بار آپ کو سینے سے لگایا، پھر اس طرح یہ، اور پھر پہلا لفظ جو ہے وہ ہے اقرا، ہمارے قرآن پاک کا یا اللہ پاک کا وہ لفظ جو جبریل امین پوری حفاظت سے لے کے اللہ پاک کے مخاطب محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غار حراء پہ لے کے آئے اور کہا اقرا۔ میں خواتین و حضرات اس کی اقرا لفظ کی میں تقطیع کیا کرتا ہوں کہ اس کا پہلا حرف جو ہے وہ ہے الف، جو ہے الف سے اللہ، پھر اس کا دوسرا حرف ہے قاف جو ہے قرآن، پھر ہے تیسرا حرف رے جو ہے رسول، پھر چوتھا پھر الف ہے انسان۔ اللہ کا قرآن رسول کے ذریعے انسان کے واسطے۔ تو وہ جو آپ نے پھر پڑھا جبریل امین سے، تو اس کے فوری بعد آپ نے کسی ایسے شخص کو، یعنی اپنے کسی ایسے صحابی کو طلب فرمایا جو لکھنا کا فن جانتا تھا، اور یہ کوئی 42 صحابہ کا ہمیں علم ملتا ہے تاریخ میں جو اس وقت یعنی نزول اسلام اور حضور کے صاحب نبوت ہونے پہ اتنے اصحاب جو تھے وہ تھے، تو آپ ان میں سے فوری طور پر کسی کو یاد فرماتے اور پھر اللہ کا کلام نبی کی زبان سے ادا ہوتا اور وہ کاتب اس کو لکھتا، پھر آپ اس سے پوچھتے کیا لکھا ہے، وہ بتاتا، پھر اگر اس میں کوئی تصحیح یا کوئی اس طرح کی، چونکہ آگے آیات آنی تھی پوری تو آپ پھر اس کی تصحیح بھی فرما دیتے تھے۔
اب سوال یہی بنیادی جو آپ نے خوبصورت بات کہی کہ وجدان کی لہریں جو ہیں، تو وہ جو صحابی ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے ان کے دہن مبارک سے، ان کی زبان مبارک سے کائنات کے مالک کا لفظ جو تھا وہ جب لکھتا تھا، تو پھر وہ وجدان کی کہ اس نقطہ کمال پہ اسی وقت پہنچ جاتا تھا کہ نبی پاک کاش ہمیشہ جب بھی ان پہ کوئی آیت اترے یہ مجھے ہی یاد فرمایا کریں. لیکن ظاہر ہے کہ ہر وقت ایک ہی کاتب یا ایک ہی لکھنے والا جو ہے وہ میسر نہیں آ سکتا تھا کاروبار حیات میں. تو پھر جو کوئی اور آ جاتا تھا، پھر کوئی اور آ جاتا تھا، پھر کوئی اور آ جاتا تھا. لیکن پھر وہ جو 1 2 3 4 5 6 ان کی تعداد کاتبان وحی کی جیسے ہی بڑھنے لگی، تو پھر ان کے ہاں اندر یہ جذبہ مسابقت جاگا کہ کاش میں اتنا اچھا لکھوں کہ نبی کریم اب اچھائی اور خوبصورتی کے حوالے سے مجھے یاد فرمائیں، اور میں ان سے اب وہ ڈائریکٹ. یہ وہ نقطہ، یہ وہ نیوکلس تھا جس نے پھر اس خطاطی کو، جو کہ مسلمانوں کا ایجاد کردہ فن نہیں ہے، یہ مصر سے ایک طرح کے کرسچینٹی کا، حضرت عیسیٰ کی احادیث سے یہ شروع، لیکن 6 صدیاں پوری جو حضرت عیسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ فن بالکل ریگستان میں کسی چیونٹی کی طرح ایسے ہی بھٹکتا ہوا. کوئی اس میں کوئی اس طرح کی کوئی انقلابی لہر یا اس کے اندر کوئی انقلابی بیر نہیں تھی. لیکن وہ جب غار حرا کے بعد ادھر نبی کریم کی زبان سے اور ان کے صحابہ کی بڑھتی ہوئی تعداد میں اور ان کے اندر جو جذبہ مسابقت اور حضور کے قریب رہنا، اوپر سے کلام اللہ کا آنا اور آپ کی زبان سے سننا، یہ جو سعادت تھی، اس کو حاصل کرنے میں مسابقت کا جو جذبہ جاگا، اس نے اس کو خوش خطی سے خطاطی کے فن پہ اس کو یہ چیز جو ہے وہ لے گئی. اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ابن مقلا پیدا ہوا اور 6 خط جو ہیں وہ وجود میں آ گئے. وہ 6 خط جو ہیں وہ اب تک یعنی 14 صدیوں میں تقریباً انہی کی مختلف روشیں یا ان کے اسالیب جو ہیں وہ بہتر سے بہتر لوگ کرتے رہے ہیں، لیکن ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً وہی 6 ہی رہی. مثلاً اگر ہم کہیں نستعلیق، تو مصری نستعلیق کا کوئی اپنا اسلوب ہو سکتا ہے، ترکی نستعلیق کا اپنا اسلوب ہو سکتا ہے، اسی طرح ایرانی کا ہو سکتا ہے، افغانی کا ہو سکتا ہے، ادھر وہ افریقہ میں جائے گا تو ادھر وہ اسپینی ہسپانوی کوئی اس کا اسلوب. لیکن ان کے جو یعنی جو رسم الخط 6 ہیں پوری دنیا میں ان میں کوئی اس طرح کا اضافہ کہ کوئی نیا خط جو ہے وہ سامنے آئے، وہ ہمیں تاریخ میں بہت کم ایسا ملتا ہے. لوگوں نے کوشش کی لیکن آگے اس کو عوام الناس نے قبول کر لیا ہو، اس مرحلے تک کوئی بات آتی ہمیں دکھائی ذرا کم دیتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو خط کمال ہے یہ کیا ہے؟ جی، یہ میں اس لیے یہاں بیٹھا اس ملک کا ایک شہری، میں بالکل فخر سے گردن تان کر کہہ سکتا ہوں کہ اس خاکسار کے ان ناچیز ہاتھوں نے صرف اسی جذبہ حاضری، جذبہ وجدان کہ میں بھی اپنے تصور میں اپنے آقا کے قدموں میں بیٹھا ہوتا ہوں جب میں یہ کام شروع کرتا ہوں. تو یہ میں بالکل فخر سے کہتا ہوں کہ یہ جو خط کمال جو میرے نام کے ساتھ منسوب ہو گیا ہے، یہ واحد پاکستانی اضافہ ہے جو ایک خط کے طور پر مزید سامنے آیا ہے، جس کے اندر ماڈرن جدید ڈیزائن کی، پینٹنگ کی بہت ساری خوبیاں اور بہت ساری خوبصورتیاں جو ہیں
وہ لوگ اب تلاش بھی کر رہے ہیں، ان کی پریکٹس بھی کر رہے ہیں، مجھے بھی اب ان کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو اس کو مزید ایک ایک لفظ پہ میں نے لمبا چوڑا جسے کہتے ہیں کہ وقت، ایسے ہی مثال میں نے دال لفظ جو ہے دال، اس کو رے سے جدا کرنے کے لیے 11 برس میرے لگے ہیں. اور یہ جو کتاب کا سر ورک جس میں نے شاید دنیا کا ریکارڈ ہے، یہ گنیس بک آف ریکارڈ کو ہمارے کئی اداروں نے میرا نام پیش کیا ہوا ہے کہ جتنے کتابوں کے سر ورک میں نے بنائے ہیں شاید کسی نے نہیں بنائے. کتنے تقریباً بنائے؟ تقریباً یہ 2000 تک، سن 2000 تک یہ 18,000 تھے، پھر 20,000 ہو گئے. اس کے بعد پھر چونکہ یہ کمپیوٹر کی آمد، بہت اچھے کاغذ کی آمد، پرنٹنگ کی آمد، بہت سارا یہ جو اب کمپیوٹر کا مسئلہ ہو گیا، امیجز ملتے ہیں، یہ ہے وہ، اب اس کی رفتار. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں کوئی 20 سے 25,000 کے قریب کتابوں کے سر ورک بنا چکا ہوں. تو وہ جو اضافہ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی اضافہ میں نے میری خطاطی کے ذریعے ہوا، اس کے لیے یہ سر ورک میری ایک لیبارٹری ہے. میں ایک بار ایک لفظ اگر لکھتا ہوں اور وہ کتاب کے ٹائٹل پہ باہر جاتا ہے تو لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور پھر وہ مجھے فیڈ بیک آ جاتا ہے کہ جی یہ کوئی دال اور رے میں کچھ. میں اس کی بہت خوبصورت مثال دیتا ہوں کہ مسعود مفتی ہمارے بہت بڑے بیوروکریٹ، بہت اچھے افسانہ نگار، انہوں نے تقریباً سن 80 میں مجھ سے اپنی کتاب چہرے کا ٹائٹل بنوایا. تو میں نے اس وقت جو چہرے کا لفظ اس کے اوپر لکھا، لوگ اس کو چھرے پڑھتے تھے. اب وہی میں اسی طرح لکھتا ہوں اور لوگ بھی میری نقل کرتے ہیں اور لوگ اب اس کو چہرے پڑھتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ یہ چے ہے کب اکٹھی ہوگی، اس کا یوں رخ ہوگا تو کیا ہوگا، اس کا رخ یوں ہوگا تو کیا ہوگا. اب لوگ پڑھتے ہیں سارے. وہ خود مسعود مفتی صاحب نے کہا کہ جو اس وقت لوگوں نے چھرے پڑھا تھا اب چہرے ہی پڑھتے ہیں اس کو. تو یہ جو آپ کا کام ہے ماشاءاللہ، جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے 6 خط تھے اور اب 7واں خط جو ہے وہ پاکستان کی ایک طرح سے پہچان بتایا، پاکستانی اضافہ، جی پاکستانی اضافہ آپ کے وساطت رب نے کروایا. تو کیا انٹرنیشنلی اس کو آپ نے پھیلایا ہے، پہنچایا ہے لوگوں تک، مطلب باہر مصر یا جس طرح ہماری پرانی تہذیبیں ہیں یا مغربی ممالک میں؟ اس کا دیکھیں نا، میں آپ سے اس میں سیدھی بات کر رہا ہوں کہ یہ میری خطاطی، میرا اقبال کی پوئٹری کی تصاویر، فیض کی پوئٹری کی تصاویر، میری واقعی پینٹنگ، یہ وہ جو کچھ ہے یہ میرے سر ورک ان کا ماخذ ہے. اس سے یہ ساری، کیونکہ میں آرٹ کی دنیا میں سر ورک کے ذریعے آیا تھا، تو اس کا فائدہ خود جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بار مجھے فیڈ بیک مل جاتا ہے. یہ لیبارٹری ہے میری کہ میں جو لفظ کتاب پہ ٹائٹل میرا جاتا ہے اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور کتاب کو بھی دیکھتے ہیں اور وہ مجھے بتاتے ہیں کہ جی وہ جیسے ابھی بتایا کہ کبھی چھرے لوگ پڑھتے تھے اب اس کو چہرے پڑھ لیتے ہیں. تو وہ مجھے فیڈ بیک میں اس کی اصلاح کا اور اس کے اندر ڈیولپمنٹ کا موقع مل جاتا ہے. میں اس کو اسی لیے لیبارٹری. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ دنیا نے اس کو ایکنالج کیا؟ میں بالکل کیا ہے. آج جتنی بھی باہر یعنی انٹرنیشنلی یہ خطاطی کی کتابیں، اس کے بارے میں، اس کی آگاہی کے بارے میں، اس کی پہچان، اس کی ٹیکنیکس کے بارے میں جتنی کتابیں، ان میں سر فہرست میرا ذکر ہوتا ہے. وہ سارے یہ بتاتے ہیں کہ یہ اگر کوئی ماڈرن کسی نے پینٹنگ، یہ جو ہاں اس میں یہ جو مصورانہ خطاطی ہے، یہ خطاطی اور پینٹنگ کی آپ سمجھیں کہ میرج ہے. اور جس طرح اس میں میرج میں خاتون اور مرد کے برابر کے حقوق اور دونوں کے برابر کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ایوالو ہوتے ہیں اور وہ ڈیولپ. جس طرح ایک پینٹنگ کا شعبہ الگ ہوتا تھا اور خطاطی کا الگ تھا، لیکن آپ نے خطاطی اور پینٹنگ کو ملا دیا اور ایک نیا رنگ بھی اس میں دیا، نیا رنگ دے دیا. اس میں یہ ہوا کہ جس طرح میں نے کہا کہ خطاطی کو خط کمال ملا
اسی طرح پینٹنگ کو پینٹرلی یا کیلیگرافک پینٹنگ ملی. پینٹنگ کو بھی اس طرح اس میں ایک صنف کا اضافہ ہوا. اگرچہ میں اس میں تھوڑا سا چند جملوں میں کہ یہ یوں ہوا تھا کہ دوسری جنگ جو تھی، عالمی جنگ دوسری، اس نے انسان کو اس کے وجود پر سے اس کا اعتبار ختم کر دیا تھا. انسان سوچنے لگا تھا کہ میں کہاں ہوں. تو اس وقت پھر یورپ میں وہاں انسان کو مدعا محور بنا کے تو وہ ایبسٹریکٹ آرٹ جو ہے وہ وجود میں آیا. اور دوسری جنگ کے بعد پھر وہ مغربی پینٹنگ کا جو ایبسٹریکٹ آرٹ تھا، جس میں انسان فگر سامنے ہوتی نہیں لیکن وہ آپ کے ذہن میں فگر بناتی ہے، آپ کی روح میں فگر بناتی ہے. اس کا معنی جو سامنے تصویر میں آپ کو دکھائی نہیں دیتا، وہ آپ کی روح کی جو اقالیم ہیں ان کے سائے اس کے اندر، اس کی جھلکیں اس کے اندر. ایبسٹریکٹ آرٹ کی یہ تعریف ہے. تو وہ جب پوری دنیا میں اب وہ چھانے لگا، اور کئیوں نے اسے کہا یہ بے معنی ہے، کسی نے کہا ایسے مومل سا ہوتا ہے، کسی نے کہا کسی کو رنگ نہ لگانے آتے ہوں تو وہ ایبسٹریکٹ آرٹسٹ بن جاتا ہے. واقعی وہ باتیں ساری بھی ٹھیک تھیں، یہ بالکل ٹھیک. تو وہ اب پاکستان جو اب 1947 میں دیکھیے نا، انہی 2 جنگوں کے بعد پاکستان جیسے ملک کی تخلیق ہوتی ہے، اسرائیل کی تخلیق ہوتی ہے، چائنا کی تخلیق. یہ ہے نا ایک اس کے فائد جو نکلے. تو وہ سوچ کا جو عنصر تھا وہ پاکستانی پینٹرز کا جو خاص طور پر اس وقت لاہور میں تھے، انہوں نے سوچا کہ اب جب ہمارا یہ ایک نیا ملک بن گیا ہے، اس کے اندر ایک نئی قوم اور ایک نیا معاشرہ جو ہے وہ پروان چڑھے گا، تو اس معاشرے کا جو جمالیاتی ذوق ہے وہ کن عناصر پہ ترتیب پائے گا، اس کا کس طرح سے ہوگا، اس کی ہم پہچان کس طرح سے کریں گے. تو پھر وہ مغرب پینٹنگ کی جو ایبسٹریکٹ آرٹ کی جو لکیریں، جو اس کے نشانات، جو اس کے اشارے جو تھے، اس کو اسلامی خطاطی کے خطوں نے، ان سارے رنگوں نے جو الٹے سیدھے لوگوں کو رنگ نظر آتے تھے ایبسٹریکٹ پینٹنگ میں، ان سارے رنگوں کو اسلامی خطاطی کے افقی اور عمودی اور قوسی خطوں نے ویلکم کہا. اس میں سب سے پہلا آدمی جو ہے وہ جمال شمزہ ہے. اس نے لیکن صرف اس کا کمپلیکشن جو ہے، جو لکھی ہوئی خطاطی ہوتی ہے، اس نے لفظ نہیں لکھے لیکن وہ جو ایسے اس کا ایک حلیہ سا بنتا ہے وہ پینٹ کیا. اس حلیے کو لفظوں میں حنیف رامے نے اس کے اندر حروف ڈالے کہ جو محض پہلے حرف نہیں تھے وہ حرف اس نے لکھے. پھر اس نے 1-2 لفظ بھی لکھے. مجھے پتہ ہے کہ اس وقت جسٹس رحمان یہاں لاہور میں اور پاکستان میں، اور یہ کیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے، تو وہ بڑے فن کے پرستار بھی تھے، اور وہ لمر آرٹس کونسل کے غالباً کچھ اس طرح چیئرمین وغیرہ. تو ان کا نام انہوں نے، حنیف رامے نے پہلی بار الرحمن یعنی خطاطی کا لفظ تھرو پینٹنگ انہوں نے ایک ہاریزونٹل تصویر میں الرحمن، جو اسی کو شاید انہوں نے تحفہ بھی دی، آئی ریمبر اٹ. تو وہ لکھا کہ ایک لفظ انہوں نے پورا لکھا. لیکن اتفاق پھر انہوں نے اپنا ایک پرچہ نکالا، اس کے اوپر انہوں نے نام بھی اس طرح، یہ انہوں نے کوئی 4 5 6 7 انہوں نے تصویریں بنائی. اتفاق سے وہ ایوب خان کی مسلم لیگ کے پروپیگنڈا سیکٹری بن کے 1963 میں چلے گئے. اب یہ ان کا مرحلہ بالکل بند ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ 1965 کی جنگ میں جب صدر ایوب نے دن کے 11 بجے کہا کہ لاہور کے شہریوں، دشمن نے آزمائش کے لیے پہلے تمہارا انتخاب کیا ہے، اور بھارت کے جنگی نیتا نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے، سو لاہور کے شہریوں کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے آگے بڑھو اور اس کی توپوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر.
اب جو یہ تھا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کے وجدان کی جو لہریں اس ملک کے اندر جس طرح سے پھیلی، سبحان اللہ۔ اب یہ پاکستان کے ایک باشعور شہری، ایک ذمہ دار شہری، ایک جانثار شہری کے طور پر میں نے بھی اپنے اسٹوڈیو کو، جو کرائے کا میرا مکان ہوتا تھا گڑی شو میں نے اس کو بلیک آؤٹ کیا اور میں نے کہا کہ میرا سپاہی وہاں لڑے گا، میں اسٹوڈیو میں لڑوں گا یہ جنگ۔ اور میں نے پہلے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی خطاطی یوں 2x3 فٹ کے کینوس پہ کی۔ وہ اگرچہ میرے آج کے سٹائل سے قدرے مختلف ہے، لیکن اور اس کو وار پینٹنگ، پھر ایک میں نے اس میں بلیک آؤٹ کے طور پر بھی ایک پینٹنگ کی، اللہ نور السماوات والارض، اس کو بھی میں نے وار پینٹنگ میں بلیک آؤٹ کے نام سے، تو وہ میں نے 17 پینٹنگز کی جو الحمرا آرٹس کونسل ہے جن کی نمائش باقی دنیا سے آئے ہوئے جنگی نامہ نگاروں کے لیے کی تھی۔ اسلم کمال صاحب، آپ کا جو فن ہے اس پہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں قسط وار آپ سے بات کرنی چاہیے، اور یہ سلسلہ وار آپ نے جب شروع کیا اور کیسے پہلی تصویر بنائی، پھر کس طرح آگے بڑھتے گئے، کہاں کہاں آپ کا کام پڑا ہے، یہ آپ سے ہم ایک سیریز آف انٹرویوز کریں گے، اور یہ ہمارے لیے مان کی بات ہے۔ اور ناظرین آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے خط کمال کے حوالے سے بات کی، اور جو کام ان کا اس وقت ہمارے سامنے پڑا ہے کہ یہ نہ صرف اسلم کمال صاحب کے لیے بلکہ ہم پاکستانیوں کے لیے، پوری دنیا کے جو آرٹ سے، فن سے محبت کرنے کے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ ایک فن میں ایک نیا تجربہ ہوا ہے اور تجربہ کامیاب ہوا ہے۔ تو اگر فن میں تجربے نہ ہوں تو وہ بالکل جوہر بن جاتا ہے کہ ایک طرح کی تصویریں دیکھتے رہتے ہیں آپ، پھر ایک جس طرح خط بھی ہیں، تو نئی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بڑے لوگ لے کر آتے ہیں، اور وہ بھی خدا کی طرف سے۔ خدا ایسے لوگ ہمارے درمیان بھیجتا ہے کہ جن کے ذہن میں ایسی چیزیں ڈالتا ہے جو نئے تجربے کرتے ہیں اور پھر فن کو ایک نئی جہت دیتے ہیں۔ اسلم کمال صاحب نے خطاطی اور مصوری کو ملا کر ایک نئی جہت دی فن کو، اور ہم ان کے لیے بڑے دعاگو ہیں۔ انشاءاللہ یہ پہلا آج ان سے بات چیت ہے۔ آج کی بات چیت ہماری موسٹلی اس کتاب کے حوالے سے ہی ہے کہ جو اس میں تصویریں ہیں، اور انشاءاللہ میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ کتاب آپ خریدیں اور اپنے گھر میں رکھیں۔ یہ کتاب ایک برکت ہوگی آپ کے گھر میں، کیونکہ اس کتاب کا صرف خوبصورتی یا اس میں فن کے حوالے سے بات نہیں ہوگی، بلکہ اس میں جو آیات ہیں، اس میں جو خیر کی باتیں ہیں، وہ جب آپ دیکھیں گے تو جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہماری روح اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے، ہمارے ذہن میں اچھا کام کرنے کا ایک جذبہ اور دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کتاب عام کتاب نہیں ہے، یہ ایک بہت خاص کتاب ہے، اور ہم بہت اکثر چیزیں خریدتے ہیں، لیکن جو کتابیں ہمیں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دکھانی چاہیے وہ ہم نہیں لیتے۔ اور یہ اتنی میرے خیال ہے کہ ایک پینٹنگ کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے، اور اسلم کمال صاحب کی ایک ایک جو تصویر ہے وہ بہت قیمتی ہے، اور جس طرح یہ سارا ہی بہت خوبصورت کاغذ لگا ہے، اور اس کی کتاب کی قیمت صرف 4000 روپیہ ہے، جس میں لاتعداد آپ کے پاس جو ہیں وہ خوبصورت تصاویر ہیں۔ یہ آپ ضرور کتاب خریدیں، اور اس کے لیے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو آپ کو منگوانے کا تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، ہم آپ کو بتا دیں گے، ایڈریس بھی بتا دیں گے۔ اور اس کتاب کو جو یہ چھاپی کس نے ہے؟ یہ میرے پوتے کا اچھا ٹھیک نام ہے، انس کمال، جی انس کمال صاحب نے چھاپی ہے، اور اس پہ آپ نے کوئی ایڈریس نہیں دیا کہ کیسے کتاب خریدی جائے؟ یہ وہ ہے نیچے انس کمال پبلیکیشن، جی یہ انس کمال پبلیکیشنز ہے، الکمال 568 جہانزیب بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور، یعنی 568 جہانزیب بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور۔
آپ یہاں بھی بات کر سکتے ہیں، ہمیں بھی میسج کر سکتے ہیں، ہم آپ کا پیغام آپ کو فون نمبر دے دیں گے اسلم کمار صاحب کا یا ان کے پوتے کا. تو یہ کتاب جو ہے یہ آپ کی لائبریری میں ہونی چاہیے اور آپ کے بچوں کو دیکھنا چاہیے اور آپ کو خود پڑھنی چاہیے. اسلم کمار صاحب بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کا جو فن ہے، میں نے آپ کے بڑے انٹرویو کیے پہلے، لیکن ہمیشہ ایک تشنگی اس لیے رہ جاتی ہے کہ آپ سے گفتگو 1 گھنٹے میں نہیں ہو سکتی. تو ابھی جب آپ بات کر رہے تھے، کیونکہ آپ کو خدا نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، جس طرح آپ نے اقرا کے لفظ کی تشریح کی ہے، تو اسی طرح آپ نے جو ایک تصویر ہے، تو میں آپ کی ایک تصویر کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس میں جو راز چھپے ہوئے ہیں، کس طرح آپ اس کی طرف اٹریکٹ ہوئے، کیا کیا آپ نے اس میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. اور ایک سوال یہ بھی میں آپ سے کروں گی کہ آپ نے فیض اور اقبال کو ہی کیوں پینٹ کیا، کیونکہ آپ سیالکوٹ کے ہیں اور وہ بھی سیالکوٹ کے ہیں، یہ شرارت کر رہے ہوں؟ ویسے تو وہ دونوں ہمارے بڑے شاعر ہیں، ان سے بڑے شاعر پاکستان کے نہیں ہیں، ہے نا؟ لیکن اس کے بعد آپ نے سلسلہ ہی ترک کر دیا. یہ ہم آپ سے اگلی ملاقات میں پوچھیں گے. تو آپ سلامت رہیں اور آپ سے رب اس طرح کی اور بہت سارے کام لے جس سے پاکستان کا شملہ اونچا ہو. آپ سلامت رہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ. بہت شکریہ. خدا حافظ. شکریہ.